अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर को पीटीआई ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि अगर उनकी खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई, बकौल उनके उनको लगता है कि खान साहब को जेल के अंदर मार दिया गया है, जबकि असल में वो बहाना बना रहे थे 15 अक्टूबर को एहतजाज करने का। और हसन नियाज़ी की वालदा जो इमरान खान की तीसरी बहन है, उनका ये कहना है कि अगर कोई क़यादत में से इस बार ना निकला या कोई वहाँ से वापस भागा गंडापुर की तरह डिग्गी में छुप के, तो उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ऐसे में जनाब आली क्या सिचुएशन है? आया पीटीआई ये एहतजाज करने जा रही है, नहीं करने जा रही है? हुकूमत ने क्या ऐलान किया है? वज़ीर दाखिला ने क्या ऐलान किया है? और साथ में एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर अब तक कितने लोग पहुंच चुके हैं, वो तमाम चीज़ें जो है आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और भी बहुत सारी खबरें होंगी। पहली खबर जो इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसमें मैं आपको बता दूं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चाइनीज वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ इजलास के अंदर शिरकत के लिए चाइनीज वजीर आजम जो हैं, ली चियांग उनका नाम है, उन्होंने पाकिस्तान में कदम रख दिया है। चाइनीज वजीर आजम जो ली चियांग हैं, वो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत और दौरा पाकिस्तान पर अपने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्हें जो है वो उनको ट्रिब्यूट दिया गया, उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। वहाँ पर शहबाज शरीफ थे, हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म यानी कि इसहाक डार थे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे और दीगर आला हुकाम ने चाइनीज़ वज़ीर आज़म का नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है वो इस्तकबाल किया। और आपको बता दूं कि चाइनीज़ वज़ीर आज़म जो हैं उनको 21 तोपों की सलामी पेश की गई, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। और आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात मुतवक्के है आज के दिन में, और वो दीगर आला शख्सियात के साथ भी मुलाकातें करेंगे। जबकि मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो खुद वहाँ जाएंगे, लेकिन अब वो वर्चुअली उसका इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दूं कि और ये सब फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, और आपको पता है कि चाइनीज वजीर आजम को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए ही इन्होंने चाइनीज डेलीगेशन के ऊपर हमला भी किया था आज से कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट के करीब, जहां पर 3 चाइनीज जो हैं वो जाँ बहक हुए थे। आपको बताऊं कि शंघाई ताउन तंजीम का जो दौरा है वो उसका जो इजलास है वो 15 और 16 अक्टूबर को जारी रहेगा इस्लामाबाद के अंदर। पूरे इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में जो कैपिटल्स हैं वो 3 कैपिटल्स खूबसूरत तरीन है और उनमें से एक नंबर जो है वो इस्लामाबाद का भी है। पाकिस्तान आमद पे जो चाइनीज वजीर आजम है ली चियांग, उन्होंने अपना एक अहम बयान भी जारी किया है और पीटीआई वालों को सख्त तकलीफ मची हुई है। उन्होंने कहा जी हमने ये करना ही करना है एहतजाज। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान आमद के बाद जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर बहुत ही खुशी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुझे बहुत मुतासर किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर और मुल्क में उभरती हुई मंडी है और बड़ा मुस्लिम मुल्क है, और जबकि पाकिस्तान चाइनीज़ का हर मौसम और स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। आहनी दोस्त का मतलब समझते हैं ना, कि एक दूसरे के साथ हथियारों का जो है वो लेन देन भी करते हैं। ली चियांग ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चाइनीज अवाम बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं, और 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा है और एक दूसरे की हिमायत की है, और दोनों जो ताल्लुकात हैं दोनों के, वो एक उम्दा मिसाल बन गए हैं। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वफूद के सरबराहान के नाम भी सामने आ गए हैं। वो कौन लोग हैं वो आपको बता देती हूँ कि वजारत ख़ारजा ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के जो सरबराह हैं उनके नाम जारी कर दिए हैं। वजारत ख़ारजा के मुताबिक चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली चियांग एससीओ कॉन्फ्रेंस में अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम उनका नाम है जी, वो और जय शंकर वफ्द के अंदर जो है वो अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत जो है वो ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ करेंगे। इसके अलावा हुकाम ने बताया कि बेलारूस के वज़ीर आज़म रुमान गोलोफ
وہ ہوں گے، جبکہ قازقستان سے جو ہیں وہ اولجاش بیک تنوف وہ ہوں گے۔ کرغزستان سے جو ہے وہ چیئرمین کیبنٹ آف منسٹر جو ہیں ان کا نام ہے یاپاروف، وہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ تاجکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام ہے کوہر رسول، وہ ہوں گے۔ اور ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ ارپیوف بھی وہاں پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ایس سی او کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ اور ایس سی او ڈائریکٹر ایگزیکٹو کمیٹی ارسلان مرزایوف اور ایس سی او بزنس کاؤنسل کے چیئرمین بورڈ عاطف اکرم شیخ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ ایس سی او انٹر بینک یونین کے چیئرمین کاؤنسل ماروت بیلی وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اب آپ کے سامنے خبر رکھ دیتی ہوں کہ جیسے ہی ایس سی او کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے، بلکہ اور ساتھ ہی جو یہ محترم ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی، انہوں نے جی اپنے اپنے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حماد اظہر کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ گنڈا پور جو ہیں وہ تو ڈگی میں چھپ کے بھاگ گئے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اور میں وفد کی قیادت کروں گا۔ اب وہ محترم فرما رہے ہیں جناب جی کہ یہ جو جلسہ ہے یہ میرے ساتھ جو ہے وہ احتجاج میرے ساتھ لوگ جا کر کریں گے۔ اور حماد اظہر نے اب اپنا بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری جان عمران خان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، 15 اکتوبر کو احتجاج کی قیادت خود کروں گا۔ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے آ کے جی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن میری جان عمران خان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اگر جان کا نذرانہ دینا پڑا تو بھی دوں گا، لیکن میں احتجاج ختم نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عمران خان تک ہماری رسائی نہیں دی جاتی تو میں 15 اکتوبر کو خود باہر نکل کر احتجاج کی قیادت کروں گا اور اکیلا نہیں ہوں گا، پرعزم محب وطن لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی آیا تو اس کے جتنے بھی ڈونٹ ہیں وہ ہم لال کر کے واپس بھیجیں گے، اور ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی کہ ڈی چوک میں یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جو ہے نا اپنی ہلڑ بازی کرتے پھریں۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جو شیخ وقاص اکرم ہیں انہوں نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت کا پی ٹی آئی کے 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے شرط ماننے سے صاف انکار ہے۔ اور ترجمان پی ٹی آئی ہیں جی شیخ وقاص اکرم، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پارٹی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کروا دے تو 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال ہم واپس لے لیں گے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون جو ہیں اس کے جو سینیٹر ہیں طلال چودھری، وہ کہتے ہیں کہ ملاقات تو بہانہ ہے، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس اصل میں نشانہ ہے، نہ حکومت کو ملاقات کرانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی عدالت کی ہدایت ہے۔ دوسری طرف بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے فکر مند تحریک انصاف نے وزیر داخلہ کو بھی خط لکھا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور حامد رضا کو بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب اس حوالے سے حکومت کے پاس جو ہے وہ دو آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس تجویز کو نہ مانے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی جو آپ نے کرنا ہے آپ کرو۔ ہوگا یہ کہ انتشار پھیلانے کے لیے کوشش تو کریں گے، ہاں اس انتشار کو ناکام بنا دیا جائے گا، یہ تو مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے، یہ لوگ ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب حکومت کا سارا دھیان اس وقت ایس سی او کی طرف ہے تو وہ کیوں ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیں کہ وہ وہاں پر پہنچے۔ اس لیے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ اس چیز کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کی ٹیمپریریلی اجازت دے دیں، وہ اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ کیا جائے جب یہ ایس سی او ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں 15 اکتوبر کے احتجاج کا جو معاملہ ہے اس میں وزارت داخلہ نے بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے گزشتہ رات بیرسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو ملاقات کی عمران خان سے یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو انفرادی طور پہ عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ اکیلے جا کے مل سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی اب اس بات کے اوپر وویلا مچا رہی ہے کہ اکیلے بیرسٹر گوہر جا کر کیوں ملیں گے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی تو اندر موت ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی لاش جو ہے وہ ایک جیل سے دوسری جگہ منتقل کر دی گئی ہے، اور علیمہ خان اور جو ان کی بہن عظمیٰ خان ہے ان کو ڈیالہ جیل میں منتقل اس لیے کیا گیا تھا کہ آخری
دیدار جو ہے وہ عمران خان کا کر لے. یہاں تک یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے یہ خبریں پھیلائی ہیں. تو ایسے میں اگر وزارت داخلہ ان کو اجازت دے رہی ہے کہ جاؤ بھائی دیکھ لو اپنے خان کو کہ بالکل ہٹا کٹا اندر انڈے بچے کٹے سارے دیسی کھا رہا ہے, تو پھر بھی پی ٹی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اندر صحیح ہیں یا نہیں ہے. ان کو اس بات سے کنسرن ہے کہ ہم نے ایس سی او کو خراب کیسے کرنا ہے. بانیہ پی ٹی آئی کی ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی انہوں نے نہیں کرائی گئی, یہ کہہ دیا اب ترجمان وزارت داخلہ نے. یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط میں بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی. گزشتہ روز جو ہے وفاقی وزارت داخلہ سے بیرسٹر گوہر کی ٹیلیفونک بات ہوئی اور جائزہ لینے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی. وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کی یقین دہانی نہیں کرائی. انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ملاقات کرانی ہے یا نہیں کرانی. لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اجازت دی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر مل لیں. اب آپ کو بتاؤں بیرسٹر گوہر نے بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وزارت داخلہ کو باقاعدہ طور پہ درخواست میں لکھا تھا کہ ملاقات کروائی جائے, اور 15 اکتوبر کو ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈی چوک میں جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے اور یہ ساری حرکات جو وہ آلریڈی کرتے پھر رہے ہیں وہ ہم کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آگے گواں اور پیچھے کھائی ہے, کیونکہ اب جو میرے ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل احتجاج سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے کارکنان جو ہیں وہ اب گریزہ ہیں, اور وہ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ جی ہم تھکاوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, ہر جگہ ہمیں اٹھاتے ہو اور بس بھر کے ہمیں لے جاتے ہو, اور بعد میں جو ہے وہ شیلز کھانے کو ہم, بیمار ہونے کو ہم, اور پھر بعد میں آپ لوگ جو ہے ڈگیوں میں چھپ چھپ کے واپس آ جاتے ہو. ذرائع کے مطابق بانیہ پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. بانیہ پارٹی کے درجنوں کارکنان کو گرفتار انہوں نے کہا کہ جی کر لیا گیا ہے, جن کی ضمانتیں اب تک نہیں ہوئی ہیں, کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پارٹی ذرائع کہتے ہیں کہ جی ورکرز مسلسل احتجاج کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہیں. کم وقت میں احتجاج کے لیے پارٹی ورکرز کو اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جتنے بھی ورکرز ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکٹھا کریں. تو اب اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ورکرز تو اکثر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل تھکاوٹ کا شکار ہیں. اس حوالے سے ریجنل صدر جو ہیں ارباب عاصم, ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی حکم ملا احتجاج کی تیاری پھر مکمل کر لی جائے گی. ابھی اور کتنی انہوں نے مکمل تیاری کرنی ہے. آپ کو بتاؤں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کا اجلاس جو ہے وہ 15 تاریخ سے لے کر 16 اور 17 تک جاری رہے گا, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہائی آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ ابھی شش و پنج کے اندر ہیں کہ آیا انہوں نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے. دوسری طرف عمران خان کی جو بہن ہے, حسان نیازی کی جو والدہ ہیں, وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اب کی بار اگر خان کو نہ چھڑوایا تو ان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سنم جاوید کا ایک ٹویٹ آیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان کی جو تیسری بہن ہے حسان نیازی کی والدہ, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو جس طرح کے احتجاج کی امید تھی وہ نہیں کیا گیا. خان صاحب کو کیا امید ہے؟ خان صاحب کو یہ امید ہے کہ لوگ سڑکوں پہ مریں, قتل و غارت ہو, اور پھر مجھے اڈیالہ جیل سے چھڑا کر بھی لے کے جائیں. یہ تھوڑا ہی خان صاحب کو امید ہے کہ رستے میں سے احتجاج کرو اور ڈگی میں چھپ کے بھاگ جاؤ. یہ اصل میں عمران خان کا پلان جو کہ ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا. اچھا, اس کے علاوہ یہ خبر جو ہے یہ امپورٹنٹ تھی جو آپ کو بتانا رہ گئی تھی کہ کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ پولیس نے ایکشن لیا, اور گورنر ہاؤس کا علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا. وہ تو اپنی خبروں میں دیکھا ہوگا, اور بہت سارے کارکنان جو ہیں ان کے گرفتار ہوئے. کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے 3 تلوار کے اوپر پریس کلب تک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا, جبکہ پریس کلب, سول سوسائٹی اور سندھ جو رواداری مارچ ہے اس نے بھی احتجاج کیا. دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود تمام ریلیاں اور مظاہرے وہاں پر ہوئے. 100 سے زائد مظاہرین کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا, اور مظاہرین جو ہیں وہ کینٹ اسٹیشن پہ پہنچے, جہاں پولیس نے مذاکرات کے بعد انہیں وہیں روک دیا, اور پھر مشتعل مظاہرین نے میٹروپول کے راستے جو ہے وہ کراچی پریس کلب جانے کی کوشش کی, جس پہ پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی, اور سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا خبریں پھیل رہی ہیں. تو جو اصل بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب بات کر لیتے ہیں جی تھوڑی سی خوشخبری کی بھی, کیونکہ جہاں اتنی بری بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہاں پر ایک خوشخبری یہ ہے کہ کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ کے اندر پاکستان کے نوح بٹ ہیں جی, انہوں نے 4 گولڈ میڈلز جو ہیں وہ اپنے نام کر لیے ہیں. اور نوح بٹ کی شاندار کارکردگی کا آغاز جو ہے اسکواٹ کے مقابلے سے ہوا, جہاں انہوں نے 340 کلو گرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا.
اس کے بعد جو ہے وہ بینچ پریس میں بھی انہوں نے کمال دکھاتے ہوئے 210 کلو گرام کا وزن اٹھایا اور طلائی تمغہ اپنے نام کیا. اس کے بعد ڈیڈ لفٹ میں بھی انہوں نے لاجواب کارکردگی دکھائی اور 300 کلو گرام کا وزن اٹھا کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا. مجموعی طور پہ 850 کلو گرام وزن انہوں نے اٹھا کر کامن ویلتھ چیمپئن شپ کا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے نام کر لیا. اور شاندار کارکردگی پہ میرے خیال سے حکومت کو انہیں بھی اچھا انعام ضرور دینا چاہیے. تو جہاں پہ یہ بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا، ایک اچھی خوشخبری ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب جی. ہنا خواجہ بیات نام کی ایک ایکٹریس ہیں جن کو عمران خان سے بے تحاشا محبت ہے. اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں یہ خاتون. ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ پھر بھی شوٹ پہ رہتی تھی، مطلب کہ گھر نہیں آتی تھی، شوٹ پہ چلی جاتی تھی. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے، میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، اس لیے شوہر کے مرنے کے باوجود بھی میں شوٹس کرتی ہوں. اب یہ محترمہ جو ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ ویڈیوز بنائے، اور وہ ویڈیوز بھی لاجواب تھوک کے حساب سے بنائے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو، یہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، خان کو اندر مار دیا جائے گا، میرا خان ہائے میرا خان. اور ریاستی اداروں کے بارے میں انہوں نے الٹی سیدھی آل فال جو ہے نا انہوں نے بکا. اب یہ جو خاتون ہے ان کا ماضی خود یہ ہے کہ گندے گندے کیریکٹرز کرتی ہیں، اور گندے گندے کیریکٹرز میں ایسے ایسے گندے ڈائلاگز بولتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی. اب اس حوالے سے مصطفیٰ چودھری ہیں جی، جو اکثر میمکری کرتے ہیں، انہوں نے ان کی میمکری کی ہے ان خاتون کی. انہوں نے کیا میمکری کی ہے وہ تو میں آپ کو ان کی زبانی آپ کو سنواتی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کی محبت میں اس قدر آگے جا چکی ہیں کہ پچھلے دنوں میں ڈونٹ والا جو واقعہ پیش آیا تھا جسٹس قاضی فائزیزہ کے ساتھ، کہ وہ ایک بیکری میں گئے تھے جہاں پر ایک لڑکے نے ان کو گالی دی تھی، تو انہوں نے ڈونٹ ہاتھ میں لے کے اپنی تصویریں جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی. اب ایسی خواتین جو گندی ایکٹنگ، گندے مکالمے، گندے جملے بولنے کی عادی ہوں، عمر کی اتنی بڑی ہوں کہ آپ کو شرم آئے ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے، اور پھر وہ آپ کے ملک کے قانون کا مذاق اڑائیں، آپ کے چیف جسٹس کا مذاق اڑائیں، تب تک سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی آپ کے خان سے ملاقات کے لیے جو ہے آپ لوگ جھوٹا بیانیہ بنا کر کہیں کہ جو اس کو پھانسی ہونے والی ہے، تو آپ رو رو کے سر پہ دوپٹہ لے کے، ہاتھ میں تصویر پکڑ کے، آنکھوں سے آنسو نکال کے آپ جو ہیں وہ آگے سوشل میڈیا پر تضحیق شروع کر دیں، اور یہ فیل کرانے کی کوشش کریں کہ آپ بہت مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اس کے بارے میں جو یہ میمکری کرنے والے آرٹسٹ ہیں، ذرا ان کی بات سنیے. نظروں سے ایک ویڈیو گزری، ہنا خواجہ بیات یا بیات خواجہ اس طرح کا ان کا نام ہے، ہماری ایک سینئر ٹی وی ایکٹریس ہیں، اور انہوں نے تقریباً روتے ہوئے، مطلب وہ والی حالت نہیں ہوتی جب آپ رونا نہیں بھی چاہ رہے ہوتے لیکن وہ رقت بھی طاری ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی آواز ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نکلو ملک کے لیے، ملک کے لیے نکلو. یہ ان کی کنڈیشن ہو گئی. تو جتنی بھی مطلب جو ان دا مومنٹ ہو گئی، یا وہ میتھڈ ایکٹنگ ہو گئی، یا جتنی بھی ٹائپس آف ایکٹنگ ہوتی ہیں، وہ سب کو بھروئے کار لاتے ہوئے شاید انہوں نے کہا کہ مجھے ویسے تو موقع ملتا ہی نہیں، اسی میں کر دو. تو انہوں نے خطرناک ایکسپریشن دیتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ جو حکومت ہے یہ تو قانونی ہے ہی نہیں. یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، اور پورا دن جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی احتجاج کے حوالے سے تو میں وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی. پورا دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.